बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल बाकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। खुर्रम भट्टी, ये नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, उनकी जो कोर टीम है, करीब तरीन टीम, उसमें है खुर्रम भट्टी को बशीर मेमन ने थप्पड़ मारा है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस मामले से आसिफ अली जरदारी साहब का लेना देना क्या है, इस तमाम तर सूरत हाल की बात करते हैं। बशीर मेमन साहब ने ये क्यों किया है, इसकी बात करते हैं। तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। जो साहब अंदर मौजूद थे कि जिस मौके पर ये थप्पड़ पड़ा खुर्रम भट्टी साहब को, बशीर मेमन साहब ने जब ये ज्यादती की, तो तब वो साहब अंदर मौजूद थे। उनसे मेरी बात हुई है और उनसे होने वाली गुफ्तगू मैं आपके सामने रख देता हूं। तमाम की तमाम चीजें देखिए, इस पूरे मामले पर तफसील के साथ बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से अपने करीब तरीन वफादार तरीन लोग अपने इर्द गिर्द जमा किए, एक सिस्टम है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्रिएट किया था। एक सिस्टम है ना, सिंध में बड़ी बात होती है सिस्टम, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, सिस्टम फैसले करेगा। इसी तरह से एक मियां साहब ने सिस्टम बनाया था। तो वो जो सिस्टम है मियां साहब का बनाया हुआ, वो सिस्टम क्या कर रहा है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले ईद, खैबर पख्तूनख्वा में ईद, ये हमें पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा में चांद नजर आ गया। सोशल मीडिया पर चला, मीडिया ने भी एक दो लोगों को रिकॉर्ड किया, वो चलाया नहीं लेकिन बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किया, सब कुछ हुआ। और ये पता चला कि शहादतें मिल रही हैं, ये खबरें आने लगी। और फिर उसके बाद हुआ ये कि पता चला कि नहीं, चांद नजर नहीं आया है। अब चांद नजर आना, जो साइंटिफिक हमारे सामने चीजें आनी थी, उनके मुताबिक मुमकिन नहीं था। और फिर भी ये कहा जा रहा था, ये मुमकिन नहीं था कि चांद नजर आता। यानी चांद इतने बजे अगर चांद की पैदाइश हुई तो फिर उसके बाद इतने घंटे में चांद नजर आता है, तो आज मुमकिन नहीं था। ये साइंसी तरीके से हमें बताया जा रहा था, मगर फिर भी चांद देखा जाता है। जो तरीका है, जो रिवायत है, तो जो सुन्नत है, चांद देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा से पता चला कि चांद नजर आया है। उसके बाद बन्नू, खैबर, मर्दान, शिमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत, चारसद्दा, यहां पर और कुछ और इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के, यहां पर हमें पता चला कि ईद का ऐलान कर दिया गया। और उसके बावजूद भी मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब, कासिम मस्जिद के मस्जिद कासिम अली खान, उन पर तमाम निगाहें मरकूज थीं। क्योंकि वहां से जो ऐलान आता है खैबर पख्तूनख्वा में, अक्सर व बेशतर हमने देखा कि एक ऐलान मरकज से, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का होता था, जिसे विफाक़ी पाकिस्तान का ऐलान समझा जाता था। एक ऐलान खैबर पख्तूनख्वा से आता था। एएनपी के दिनों में तो बहुत ज्यादा होता था, और दो ईदें, कई बार 3 ईदें, ये सब कुछ होता था। अब की बार भी हुआ। और जब ये आ गया ऐलान, तो उसके बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने कहा कि चांद नजर नहीं आया। अब लोग हैरान परेशान थे कि ये कैसे मुमकिन है, जब चांद नजर आने की तमाम चीजें आ रही हैं तो भी चांद नजर नहीं आया। लेकिन चांद नजर आना मुमकिन नहीं था, ये बहस भी हो रही थी। फिर इस दौरान वो भी बहस हो रही थी कि हुकूमत चाहती है कि चांद ना नजर आए। और जुमा है, जुमे की तो ईद भारी होती है हुक्मरानों पर, 2 खुतबे होते हैं, 2 खुतबे हुकूमत पर भारी होते हैं। हुकूमत गई तो ये वहम है, और इस वजह से हुकूमत जो है वो नहीं चलने देगी। ये तमाम चीजें चल रही थी। और फिर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के बाद तो और ज्यादा जोरों शोर से कहा जाने लगा कि देखो इसलिए किया गया है। फिर एक काम हुआ, ये पेशावर के सहाफी बता रहे हैं कि ये जो ऐलानात करने वाले लोग थे, इन्होंने अपने ऐलानात वापस लेना शुरू किए मुख्तलिफ मकामात से, मर्दान से, इसके अलावा कुछ और शहरों से वापस ऐलानात लेने शुरू किए गए। और फिर मस्जिद कासिम से, सबसे बड़ा ऐलान जहां से पेशावर में होता है, वहां से भी ऐलान हुआ कि नहीं, चांद नजर नहीं आया, ईद हफ्ते की होगी, जुमे को रोजा होगा। तो पता चला कि कहीं से, किसी जगह से, अब ये खैबर पख्तूनख्वा में उड़ने लगी कि कह दिया गया है कि सबके साथ ईद करनी है। प्रेशर आ गया हुकूमत का या किसी और का प्रेशर, लेकिन ये रिपोर्टर्स बताने लगे कि प्रेशर आया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम पे बड़ा दबाव है, और उन्होंने ऐलान वापस ले लिया कि नहीं जी, रोजा होगा, रियासत के साथ चलेंगे। तो इस पर सवाल किया अहमद वली साहब ने। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि क्या पख्तूनख्वा से आपको चांद की शहादत भी कबूल नहीं है? यहां इबादत की तरह चांद देखने का एहतमाम किया जाता है। अगर रवैया यही है तो रोयत हिलाल कमेटी पेशावर जोन के अराकीन को चाहिए, अमल वली का मशवरा है कि वो आज ही अपने इस्तीफे पेश कर दें
ان کے ایک گواہ کی شہادت تو میڈیا نے بھی ریکارڈ کی ہے، یہ سینیٹر ایمل ولی خان صاحب نے کہا، اور کہا کہ چاند ہے۔ بہرحال یہ تمام بحث ہو رہی تھی، لیکن وہ جو ہمارے سامنے ایک بار پتہ چلا تھا نا کہ ایک عید، ایک رمضان، تو اس پر عمل کرنا ہے، تو ہو گیا۔ ویسے یہ تو 3 ہو گئی، کیونکہ پشاور میں آج بھی کچھ جگہوں پر نماز عید ادا کی گئی، خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر صبح نماز عید ادا کی جائے گی، پھر ہفتے کو نماز عید ادا کی جائے گی۔ یہ 3 عیدوں والا سین ہو گیا ہے، بیڈ سین ہے۔ تو یہ ہوا ہے، ایک پریشر نے کام دکھایا، کچھ جگہوں پر اعلان کرنے کے بعد اعلان واپس لیا گیا ہے۔ دوسرا مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے کیا ہوا۔ بشیر میمن نئے گورنر سندھ، نہال ہاشمی ایک جانب پی ایم ایل این سندھ کے پریزیڈنٹ بشیر میمن، دوسری جانب نہال ہاشمی۔ نہال ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی ہے، میڈیا کی ہیڈ لائنز ہیں، کیمرہ ہے، جگہ جگہ جائیں گے نئے گورنر صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، تم تراق کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، اور اپنے ہی لوگوں سے ملاقات کریں گے، ساتھ چلنے کی بات ہوگی، اور سب کو ساتھ لے کر چلوں گا والی بات کرتے ہوئے مبارکباد دیں گے۔ اب نہال ہاشمی صاحب جہاں مختلف جگہوں پر جا رہے تھے، وہیں وہ گئے بشیر میمن صاحب کے گھر بھی، پی ایم ایل این سندھ کے پریزیڈنٹ۔ اچھا، یہ نہال ہاشمی صاحب کو ہم نے ہمیشہ سے پی ایم ایل این میں دیکھا، اس کے بعد پی ایم ایل این کے دیگر لوگ، خرم بھٹی صاحب جن کو تھپڑ پڑا ہے، وہ پی ایم ایل این میں اشروں سے موجود ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر نواز شریف کا بینر لے کر کھڑے ہونے والے پی ایم ایل این کے خرم بھٹی صاحب، اس کے علاوہ دیگر لوگ، بڑے لوگ، وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں۔ کراچی میں، سندھ میں ان کی کوئی خاص تنظیم نہیں ہے، لیکن ہیں۔ اب بشیر میمن صاحب اچانک ہی پریزیڈنٹ بنا دیے گئے، نواز شریف صاحب کو بڑے پیارے ہیں۔ کیوں پیارے ہیں؟ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا 12 اکتوبر کو، تو اس موقع پر پرویز مشرف کا جہاز کراچی لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا، یہاں سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بدل دیا تھا ضیاء الدین بٹ صاحب کو۔ تو کیا ہوا کہ اس موقع پر کراچی ایئرپورٹ پر مشرف صاحب کے طیارے سے ایئر ٹریفک کنٹرول پر اور ہر جگہ تمام چیزیں سنبھالی جا رہی تھیں کہ مشرف صاحب آئیں گے، حالات سنبھالیں گے، پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس میں گرفتاری کی تیاری ہے، تمام چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور فوج کے لوگ موو کر رہے ہیں۔ ان حالات میں بشیر میمن صاحب یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سینئر پولیس آفیسر تھے، اور رانا مقبول صاحب آئی جی سندھ تھے۔ رانا مقبول صاحب نے اپنے جو ایس ایس پی صاحبان تھے ان کو کہا گیا کہ پہنچو، ڈی آئی جی صاحب کو، سب کو پہنچے کراچی ایئرپورٹ۔ اب کراچی ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو کیا ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگ ایک مشرف صاحب کا طیارہ نہیں لینڈ ہونے دیں گے ایئرپورٹ پر، اور دوسرا اگر پھر بھی لینڈنگ ہو جائے گی تو آپ پرویز مشرف کو اریسٹ کر لیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب سے رانا مقبول صاحب، رانا مقبول صاحب سے ڈی آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب سے تمام لوگوں تک، بشیر میمن صاحب بھی اس وقت ایک سینئر پولیس آفیسر تھے، ان تک بھی یہ ہدایات پہنچ گئیں، اور یہ بشیر میمن صاحب اس کے لیے تیار تھے۔ بہرحال فوج نے سب کو سیدھا کیا اور میاں صاحب گھر بھیج دیے گئے، مشرف صاحب نے کو کر دیا، ہو گیا۔ یہ لمبی سٹوری۔ میاں صاحب نے اپنے اس دور کے جو لوگ تھے نا قریب ترین، ان کا بڑا خیال رکھا۔ میاں صاحب نے لوگ اپنے خود لگائے تھے، تو میاں صاحب نے بشیر میمن صاحب کو یاد رکھا۔ پھر بشیر میمن صاحب نے عمران خان صاحب سے ڈس ایگری کیا، یہ کہہ رہا ہے مجھ سے مریم کے خلاف کیس، کیسی بات کر رہا ہے یہ، شہزاد اکبر صاحب والا جو پورا سین تھا۔ تو یہ بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف آئی اے تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے جھگڑا کیا اور اس کو بڑا زور و شور کے ساتھ بتایا۔ یہ سب بتاتے جانکار کہ بشیر میمن صاحب نے یہ دیکھ لیا تھا تب کہ اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بدل گیا، عمران خان صاحب سے کٹی ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کو نکالنے کی تیاری ہے۔ تو بشیر میمن صاحب یہ سب کچھ کر چکے تھے، اور پھر بشیر میمن صاحب کو ظاہر ہے کہ اتنی جاں فشانی کے بعد عہدہ ملنا تھا، تو وہ تمام لوگ جو برسوں سے موجود تھے پارٹی میں، ان کو میاں صاحب نے کہا سائڈ پہ ہو، بشیر میمن صاحب آئیے، آپ سنبھالیے۔ اب بشیر میمن صاحب کو یہ گورنری کا عہدہ بھی ملنا تھا، یہ آپ نے جگہ جگہ سنا ہے، لیکن زرداری صاحب کو بشیر میمن صاحب قبول نہیں تھے۔ تو پھر زرداری صاحب کو ان سے شکایتیں ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بشیر میمن صاحب کا ہاتھ تھا۔ زرداری صاحب نے لمبی جیل کاٹی ہے، بڑا برا، وہ یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی جیل تھی، زرداری صاحب کہتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ برا ہوا اس میں جو لوگ شامل تھے ان میں بشیر میمن صاحب بھی شامل تھے، تو زرداری صاحب کو قابل قبول نہیں تھے، تو اس لیے بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ گورنر سندھ نہیں بنے۔ جب نہال ہاشمی صاحب گئے مبارکباد کے لیے تو بشیر میمن صاحب نے کہا کہ زرداری کو مبارکباد دو، یہاں کیوں آئے ہو؟ یعنی گھر آنے والے بندے کو، نئے گورنر سندھ کو، اپنی پارٹی کے سینئر رہنما کو یہ کہا کہ وہاں مبارکباد دو۔
تو خرم بھٹی صاحب انہوں نے نا معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا نہیں وہ سر ساتھ چلیں گے، پارٹی ہے، قبول کرنا چاہیے، مل کے چلنا چاہیے، ایسی بات تو نہیں کرنی چاہیے. تو چٹاخ ان سے تلخ کلامی کے بعد تھپڑ مارا گیا. خرم بھٹی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ تھپڑ مارا گیا، لگا نہیں، اچٹتا سا ذرا گردن پہ لگ گیا، تھپڑ چپکتا ہوا تھپڑ پڑا نہیں، اور نہیں پڑنا چاہیے. بشیر میمن صاحب نے زیادتی کی. لیکن ہوا کیا؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو لوگ کہہ رہے ہیں پیرا ٹروپر بشیر میمن کو کیوں یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کے لوگوں کو بے عزت کرے. یہ بڑی بات ہو رہی ہے. اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنا میاں صاحب کو وہ خوش کر چکے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوگا بشیر میمن صاحب کا. پارٹی کے معاملات سنبھال لیے گئے، کس طرح کی چیز ہوگی. لیکن بہرحال خرم بھٹی صاحب کو کمپیریٹیولی ینگر ان تمام لوگوں میں اور پارٹی میں ایک عرصے سے موجود اور نستعلیق آدمی، سوشل میڈیا کے معاملات وغیرہ پہ نظر رکھتے، نستعلیق آدمی، سوشل میڈیا پر اگر لوگوں سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو ڈھنگ سے ڈس ایگری کرتے، گالم گلوچ، لڑائی مار کٹائی والا کام نہیں کرتے. تو خرم بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے ذرا معاملہ دبا دیا. میڈیا ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بات نہیں کر رہے، لیکن باقی لوگ جیسے میری بھی ایک صاحب سے جو اندر تھے بات ہوئی تو باقی لوگ یہ حال بتا رہے ہیں. بشیر میمن صاحب نے زیادتی کی، شدید زیادتی کی، نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو یہ زیادتی، لیکن بہرحال بشیر میمن صاحب نے مار دیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بشیر میمن صاحب کو اب بھی یہ دکھ بہت ہے کہ میں گورنر سندھ بنتے بنتے رہ گئے ہوں اور یہ نہال ہاشمی صاحب بن گئے تو ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے مشورہ دینے والے کو بھی ایک تھپڑ جڑ دیا، بہت زیادتی کی ہے. تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ دیکھیے آپ کے ایک صاحب ہیں فہد شفیق صاحب، یہ بڑے قریب تھے بشیر میمن صاحب کے، وہ بھی آج چیزیں مختلف ہو چکی ہیں. پی ایم ایل این میں سندھ میں اچھے خاصے ایشوز پیدا ہو چکے ہیں. بہرحال جو زیادتی تھی وہ کر دی گئی ہے. جاتے جاتے آخری چیز، جو جنگ ہے امریکہ ایران اسرائیل، اس میں اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر جنگ ختم کریں، ایران اپنے ہمسایوں پہ حملے بند کر دے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جو ہمسائے ہیں وہ ایران کی مذمت کر رہے ہیں، اقوام متحدہ تمام چیزیں ایران کو بتا رہی ہے اور تمام چیزیں ایران کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ جنہوں نے جنگ کی ہے، جنہوں نے حملہ کیا ہے، جنہوں نے ایکٹ آف وار کیا ہے، جنہوں نے ایگریشن کیا ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اقوام متحدہ کو چھوڑیں آپ، امریکہ میں خود عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے زیادتی کی ہے. بندے استعفیٰ دے چکے، جو کینٹ استعفیٰ دے چکا، لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ادارہ بھی جو ایک نام نہاد ادارہ ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. اب ان حالات میں ایران نے یہ طے کر لیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے وہ ٹول لے گا، جو ٹول دے گا وہ جائے گا، لیکن اگر امریکہ وغیرہ ٹول دیں گے تو تب بھی نہیں جائیں گے. اور ساتھ میں آپ سے آخری چیز عرض کروں، ٹرمپ کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. ٹرمپ اب تو باقاعدہ پیچھے پڑ گیا ہے کہ جاپان ہماری مدد کرے، آبنائے ہرمز کھلوائے، یورپ ہماری مدد کرے، آبنائے ہرمز کھلوائے. اور ایران نے جس طرح سے وہ F-35 گرا دیا ہے، اور ایک بات ہو رہی ہے کوانٹم ریڈار ہے ایران کے پاس، F-35 جیسا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا طیارہ بھی اگر وہ گرا سکتے ہیں تو سوچیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑا دینے والا کتنا بڑا کام ایران نے کر دیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.